हुजूर ने फरमाया कि जब इस उम्मत के आखिरी और सबसे बड़े मुजद्दिद का ज़हूर होगा, हज़रत महदी जिन्हें हम जानते हैं, तो उनकी हुकूमत को अरब में कायम करने के लिए फौजें मशरिक से आएंगी। यख़रुजु नासुम मिनल मशरिक़ युअद्दिऊन लिल महदी यानी सुल्तानी। मालूम हुआ कि अरब के मशरिकी इलाके में कहीं वो पहले निजाम कायम हो चुका हो। एक और हदीस में आता है कि जिसमें गोया कि पेशेनगोई है कि यरूशलेम मुसलमानों के हाथों से निकला हुआ होगा उस वक्त जैसे कि आज है। हदीस के अल्फाज ये हैं कि यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब बिलिया। खुरासान के इलाके से स्याह परचम लेकर फौजें चलेंगी और ये परचम जाकर सीधे यरूशलेम में नस्ब हो जाएंगे, कोई इन लश्करों का रुख मोड़ नहीं सकेगा। आज वो यरूशलेम यहूदियों के कब्जे में है और कोई दिन की बात है, अंदेशा है कि मस्जिद अक्सा जो है वो शहीद की जाए, वो अपना सेकंड टेंपल जो है बिल्ड करना चाहते हैं, नक्शे तैयार हो चुके, हर चीज उसके लिए जो है पूरा एहतमाम हो चुका। बहरहाल ये तो इशारात हैं जो अहादीस हमारे पास है हवालों के साथ जो इसके अंदर दर्ज है। अब मशरिक में अल्हम्दुलिल्लाह के हिंदुस्तान भी मशरिकी में था, पाकिस्तान अब मशरिक में है, अफगानिस्तान मशरिक में है। खुरासान का लफ्ज आया है तो खुरासान जो है हुजूर के जमाने में एक बहुत बड़े इलाके का नाम था, जिसका यूं समझिए कि न्यूक्लियस तो मौजूदा अफगानिस्तान था। कुछ इलाका पाकिस्तान का भी उसमें शामिल था, जो मालाकंड डिवीजन है पाकिस्तान का शिमाली, जहां वो शरीयत की तहरीकें चलती रहती हैं, बड़ा वहां पर जो है हंगामा भी रहा है। और ये थोड़ा सा इलाका ईरान का भी शामिल था, जो अब भी खुरासान के प्रोविंस की हैसियत से वो जाना जाता है। और फिर ये कि ये तुर्की रियासतें भी उसके अंदर शामिल थी, ये खुरासान थी। उसके बारे में फरमाया कि वहां से पहुंचे जाए। इसके अलावा एक हदीस कोई है कि जिसका हवाला मुझे नहीं मिल सका, लेकिन यह कि अल्लामा इकबाल ने चूंकि उसका इशारा किया है कि मेरे वतन को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जबकि वो हिंदुस्तान का जो है राग अलाप रहे थे, उसको भी उस वक्त ही कहा मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मैंने बाज अरबों से वहां मेरा क्योंकि मुलाकात का मौका मिलता है अमेरिका वगैरह में, तो हर उनसे जो है लोग आए हुए हैं, वो कहते हैं ऐसी हदीस कि हुजूर ने फरमाया था मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवा आ रही। बहरहाल लेकिन उसका चूंकि हवाला नहीं मिला है तो मैंने सिर्फ ये कि अल्लामा इकबाल के शेर के हवाले से तो मालूम होता है कि इस मशरकी खित्ते के अंदर वो निजाम पहले कायम होगा और फिर यहां से वो फैलेगा। चुनांचे एक और तीसरी हदीस इसी में आपको मिल जाएगी। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के दो लश्कर वो हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने पेश की तौर पर जो भी उनमें शरीक होगा जहन्नम की आग से छुटकारे का परवाना दे दिया। हिसाबतान मिन उम्मती अहरदहुमुल्लाहु मिन नार। एक वो होगा जो हिंदुस्तान पर हमलावर होगा, दूसरा वो होगा कि जो दज्जाल के साथ जंग करने के लिए हजरत मसीह के पास पहुंचेगा, हजरत मसीह के साथ देने के लिए। अब इससे भी गुमान यही होता है कि यही खुरासान का इलाका, ये अफगानिस्तान, उसके साथ मुल्क पाकिस्तान, यहां से जाहिर बात है कि फिर हमें हिंदुस्तान को भी फतह करना होगा, ये दारुल इस्लाम रहा है। तो गोया कि एक हदीस में दो लश्करों का जिक्र जमा करना जो है इशारा कर रहा है कि उस दौर से मुताल्लिक है, वरना यह कि हिंदुस्तान पर तो बहुत से लश्कर आए हैं। महमूद गजनवी भी आए हैं, उनके हमले हुए हैं, मोहम्मद गौरी भी आए, सबसे पहले मोहम्मद इब्न कासिम आए हैं, तो ये तो बहुत लोग आए। लेकिन ये कि असल में एक हदीस में दो का जमा होना जो है वो इधर इशारा करता है कि उस वक्त जब एक न्यूक्लियस बन चुकेगा खिलाफत मिनहाज नबुव्वा का, तो जैसे जज़ीरा नुमा अरब से शर्क़ व ग़र्ब में फौजें चली थी, ऐसे ही मशरिक में हमारे हिंदुस्तान है और मगरिब के अंदर जो है ये होते हुए और एलिया तक वो फौजें पहुंच जाएंगी और यरूशलेम जो है उसको यहूदियों के कब्जे से बात कराएंगी। ये अहादीस इसमें मौजूद है। लेकिन अब जो मेरे उस दावतनामा जो अब मैं जिसका तज़किरा कर रहा था उसका दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इधर पाकिस्तान इसी मकसद से हासिल किया गया था कि यहां इस्लामी निजाम यानी खिलाफत कायम की जाएगी, लेकिन हम अपनी बदआमालियों के बाइस ताहाल मुखालिफ सिंध में सफर कर रहे हैं और अब हालात बता रहे हैं कि तख्त या तख्ता के मिस्ताक या यहां खिलाफत कायम होगी और ये आलमी खिलाफत का नुक्ता आगाज बनेगा या फिर ये मुल्क खत्म हो जाएगा। गोया अब मामला दौड़ो जमाना चाल क़यामत की चल गया वाला है और फौरी तौर पर कब्र कसनी लाज़िम है। इस दावतनामे के इस मरकजी हिस्से के बारे में मैं आज इस वक्त कुछ ज़रा तफसील से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और यूं मैं कह सकता हूँ इस वक्त कि सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान या मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान का एक मरसिया है जो मुझे कहना है मौजूदा हालात के पेश नजर। लेकिन ये मरसिया मैं कुरान मजीद के अल्फाज में पेश करना चाहता हूँ, जिसके लिए तमहीदन में पहले आपको ये बताना चाहता हूँ। सूरह अंबिया की एक आयत है, आयत नंबर 10, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने तुम्हारी जानिब एक किताब नाज़िल कर दी, इसमें तुम्हारा जिक्र मौजूद है, तो क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते, और नहीं करते, सोच विचार से काम नहीं लेते? अब इस आयत का एक मफ़हूम तो यह हो सकता है कि ज़िक्रुल लकुम मुराद हो, यानी तुम्हारे हिस्से की नसीहत, हिदायत, ज़िक्रा, तज़किरा इस कुरान में है, वो ठीक है। लेकिन ज़िक्रुकुम
اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث سے، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج۔ حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں جن کا کوئی تعلق عمل سے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی ہیں تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور نہ معلوم کس کس کا اقوام کا تذکرہ ہے، وخبر ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ موجود ہیں، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر میں، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا؟ حضور نے اس پر پوچھا بل مخرج منہا یا جبرائیل، بات تو بہت اہم کہی ہے، ابھی تو میں ہوں انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا، آخر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو کوئی آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے مجھے، انک میت وانہم میتون، یہ تو قرآن مجید میں تھا، لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ اے جبرائیل، تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم ومن خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری حدیث۔ یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہ روایت آتی ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175، 176، 177، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے 75، 76، 77۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خداداد پاکستان۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی سی ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تبھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ ان تترکو يلهث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے،
لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے. اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاضْرِبْ لَهُم مثلاً سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا. یہاں تو خبر سنا دیجیے اے نبی اس کی خبر. اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال بنتی ہیں. یہ شخص بلعام بن بعورہ تھا. تو جو کتابیں گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر ہوا. یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام پر، صاحب کرامت بزرگ جسے کہا جاتا ہے. الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی. وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی. اس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا. ایسے ہی ہے کہ وہ بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا کرتا ہے. تو کوئی شک نہیں ہے. کرامات الاولیاء حق، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے ضرور کے لیے، اظہار کے لیے وہ ایسے خلق عادت واقع ظاہر کرتا. تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی. وہ انتہائی پاتال میں جا. بعض مفسرین نے حضور کے دور کے دو اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے. امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی تھی. توقع یہ تھی کہ وہ حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو گیا. اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے. کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ. اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا. لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا. جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو ان کے پاس. بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن بعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں. بدن پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ٹھارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے ہے. اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے. یہ دونوں جو ہے حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا. اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی اولا نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا. قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا. اختیار اسے حاصل نہیں. تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے. تو اس درجے تک بلعام بن بعورہ پہنچ گیا. وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہوتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا. زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی. اب کتا وہ جانور ہے حیوانات میں، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچی. لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی نیم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز. یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر. یہاں تک کہ آپ اس کو ٹھیکا ماریے مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو. چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا، سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاہتا رہتا. دونوں جو حرصے ہیں اس کے اندر انتہا کی. اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا؟ زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، ہر وقت ہانپ رہا ہے. پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے. زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے رال ٹپک گئی. یہ مثال دی ہے، جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو. ایسے یہ گدھے کی مثال دی گئی ہے.
اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کفروا، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہوتا، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہیں اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں۔ آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کا، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی جد و جہد کی۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا۔ سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل میں آیا، اور کیجئے جو بہترین رات ہو سکتی، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، اس میں اس کا وجود۔ پھر غور کیجئے کیسے قائم ہوا۔ کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم ہو جائے۔ عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے، وہ لے دے کر معاملہ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤثر ہو گیا۔ نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی تھا، نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی میں، اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ عہدے دیتا ہے، اس پر پھر قائد اعظم نے پسپائی کی۔ ورنہ اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا، اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں زیادہ، کس قدر منظم قوم تھی، کس قدر تعلیم یافتہ قوم تھی، کتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی موجود تھی۔ پھر کانگریس جیسی جماعت، بہت بڑی جماعت میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی عوامی جماعت، جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی ایک سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود تھی۔ یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر لیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو ہی نہیں پائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پٹاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں آتی۔ لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا لیڈر، ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت جو ہے تسلیم کی جاتی ہے۔ اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا ہے۔ ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر۔ اچھا دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہے وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کچھ سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی۔ جب پاکستان بنا ہے، ایکچولی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے، پاکستان کے تصور کے دشمن۔ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کنزرویٹو پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ شکوک و شبہات کا موقع تھا، لیکن یہ تو لیبر پارٹی کی حکومت نے جو کچھ لکھا ہے بعد میں وہ سب کے سامنے ہے، اب تو کچھ بھی باتیں نہیں رہی۔ ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی ہیں، اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے، ورنہ یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات کا چرچا موجود ہے۔ اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا، آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، کہ تم ہی جا کے راضی کرا۔ اس نے جا کر گاندھی سے بات کی، کیا پٹی پڑھائی یہی ہو جانے۔ یہ تھے وہ نامساعد حالات جن میں پاکستان کا قیام، اور اس کے اندر جمع کر لیجئے یہ بات کہ 1 سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا، رمضان مبارک میں پورے 1 سال پہلے، ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ملأ اعلیٰ سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ ہے، جو اللہ کا مقربین جو ہوتے ہیں، ملائکۃ المقربین، وہ ملأ اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا پاکستان کے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے، انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے اللہ کا، ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہو۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی کوئی متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کیا۔ جب
گئے ہوئے تھے ڈابھیل اور وہاں کسی شخص نے، یہ پاکستان قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کچھ دھواں باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان کا تذکرہ کیا تو کہ بھائی دیکھو جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز ہو، تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا مٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا ہے۔ اب پاکستان کی حیثیت بدل گئی۔ یہ الفاظ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس میں ایک مرتبہ بیان کیا۔ اچھا یہ ہیں وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان وجود میں آتا ہے۔ ذرا پیچھے چلیے، جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی۔ وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کا مرد بیمار بھی کہا جا رہا ہے، جو بھی کچھ تھا، لیکن عظمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی تھی، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور اس وقت تحریک چلی، صرف ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلی، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ختم ہوا، لیکن ہندوستان میں وہ تحریک چلی اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا ہندوستان بول گیا۔ ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے، دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے، کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامه على راس كل 100 عام من يجدد لها دینها، یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے، دین کے اوپر جو بھی کوئی غبار آ جائے گا، کوئی اس کی تعلیمات دھندلا جائیں گی، اس کو ہٹا کر صحیح دین کی شکل دوبارہ دیں گے۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں آئے، عمر بن عبد العزیز سے چلیے اور امام ابو حنیفہ کرتے چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب وقت 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی ہندوستان، 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان، 14ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ الہند نصیر مالٹا ہندوستان، اور مزید برآں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے۔ ان کی تحریکیں جو ہے پوری دنیا میں چھا گئی، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پوری دنیا میں چلا گیا، پورے ترکش بیلٹ میں وہی ہے، وہ امام شامل ہوں یا اس وقت جو چیکٹیاں کے معاملات ہیں، یا پورے ترکستان کے اندر یہی ہے، خود یہ افغانستان کے وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، ان کے صدر بھی تھے مجددی۔ پھر شاہ ولی اللہ ہی کے تو در حقیقت علم کا یہ ظہور ہے کہ جو پورا افغانستان میں جو مدارس کہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ طالبان، وہی دیوبندی مدارس ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے علوم کا وارث بنے، گویا کہ ریورس گیئر لگا ہے۔ ایک بات عجیب ذرا نوٹ کیجئے گا، 1000 برس جو پہلے تھے ہندوستان میں آتے تھے، باہر سے علماء آ رہے ہیں، صوفیاء آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں ہندوستان میں، اور جب یہ الف ثانی شروع ہوا امت کی تاریخ کا دوسرا 1000 سال تو ریورس گیئر لگ گیا۔ معین الدین چشتی ادھر سے آئے تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے چلا، شاہ ولی اللہ کے علوم یہاں سے چلے، علامہ اقبال کا فکر یہاں سے پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا، ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھئے، مالک ابن نبی سے پوچھئے، بہت بڑا جو دانشور ایران کا اور بہت بڑا دانشور جو ہے عالم عرب کا، پھر مولانا مودودی کی کتابیں دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے اندر عربی میں انگریزی میں ٹرانسلیشن ہر جگہ مل جائے گی، اور یہ مولانا الیاس کے شروع کرنا تحریک کہاں سے کہاں پہنچی ہے، لاکھوں آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ مسلسل کرتے تھے۔ یہ ساری آیات ہے، اس سب کا امین یہ پاکستان، یہ سارا ہمارا ورثہ یہ پیچھے ہے، 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی، اور پھر یہ کہ پاکستان وجود میں آیا 27ویں کو۔ یہ پاکستان ہندو اور انگریز دونوں کی مخالفت کے الگ رغم قائم، اور اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 کے حوالے سے، جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر مصر میں، تو انہوں نے جب فریاد کی ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ان سے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور پھر تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ ویسے تو یہ دنیا کی زندگی افراد کے لیے بھی امتحان گاہ ہے، الزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس یہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم ایک امتحانی عرصے میں سے گزر رہے ہیں۔ قوموں کا امتحان اپنی جگہ ہوتا ہے، امتوں کا، ملکوں کا امتحان اپنی جگہ ہے۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا بدقسمتی سے، مسلم لیگ کی جو ٹاپ کی قیادت تھی
پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ بحثیت مسلم لیگ تو تقریباً سمجھیے کہ ختم ہو گئی قائد اعظم کے انتقال کے بعد، زیادہ کہیں گے تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے بھی ہم نے رخ اسلام کی طرف نہیں کیا۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی اب تذکرہ جو ہے کرنا پڑے گا۔ میں قائد اعظم کو ہرگز دھوکے باز آدمی نہیں سمجھتا، جھوٹا نہیں سمجھتا، صاحب کردار آدمی تھے۔ میری تعبیر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے، ہم نے فوراً اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور نعرہ لگا دیا تو پوری دشمن قوت جو ہے ہمیں دبوچ لے گی۔ لہذا اب جب کہ ایک ایسا ملک وجود میں آ گیا جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو خالص سیکولر اصول سے بھی تو یہاں اسلام ہی آئے گا نا۔ سیکولر اصول کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو چاہے گی ہوگا، یہ اصول ہے۔ لوگوں کی اکثریت جو قانون بنانا چاہتی ہے بنائے گی، جو نافذ کرانا چاہتی ہے کرائے گی، یہ سیکولرزم ہے۔ تو اب خالص سیکولر اصولوں سے ہندوستان ایک وحدت لیتا تو یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اکثریت ہندوؤں کی تھی، کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں کے چاہیں گے تو یہاں شریعت بھی آ جائے گی، نظام بھی آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اگر ڈنکا بجا دیا تو شاید، اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات میں بند ہے، لیکن یہ کہ شکل جو بنی ہے وہ یہ تھی، وزیر قانون ہندو، وزیر خارجہ قادیانی، اور وہ ان کا شورۂ آفاق جملہ عنقریب باقی یہاں پر نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا، مذہبی اعتبار سے نہیں کہ مذہب تو ان لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے بلکہ قومی اعتبار سے۔ بہرحال ایک جس کو میں یہ کہوں گا کہ صحیح سمت میں پہلی اینٹ نہیں رکھی گئی۔ مسئلہ کیا تھی یہ اپنی جگہ پر ہے، ان کی نیت پر حملہ نہیں ہے، لیکن ایفیکٹ ریمینز، واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور مجھے معلوم ہے، میں بنگلہ دیش 2 دفعہ جا چکا ہوں، کہ بنگالی مسلمانوں کو پہلا شوق لگا تھا اسی سے، اس لیے کہ بنگال کا عام مسلمان جو ہے مغربی پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے۔ آج بھی جو تبلیغی جماعت کا اجتماع وہاں ہوتا ہے وہ 25-30 لاکھ کا ہوتا ہے ٹونگی میں، اس اعتبار سے، اور عام طور پر بھی وہاں پر مذہبیت زیادہ ہے، شوق لگا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ مسلسل چیزیں جو ہے وہ پھر جو لینگویج کوسچن تھا وہ تو سیکولر لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن مذہبی لوگوں کو بھی شوق جو ہے اس سے پہنچا۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد مولانا مودودی کی ایک تحریک پر جو انہوں نے اسی لاہور شہر سے شروع کی تھی اپریل 1948 سے، کہ اب چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے، مطالبہ شروع کیا، اور پھر مسلم لیگی عناصر نے بھرپور مدد کی، جن میں سب سے زیادہ کروشل رول پلے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ تو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کی تو نہیں تھی، اور قرارداد مفاہمت پاس ہو گئی۔ تو گویا کہ ایک اور معجزہ جو ہے کہ جس وقت دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا پوری دنیا میں، 10.5 کروڑ عوام کی اسمبلی نے کہا کہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کا دعویٰ نہیں۔ We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہی باقی بتانے آسان۔ میرے نزدیک یہ بھی موجودہ ہے آیات میں سے، آیات الہی میں سے۔ پھر جب کچھ لوگوں نے، سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے شور مچایا کہ کس کا اسلام ہوگا یہاں پر، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، تو تمام مطالب چوٹی کے علماء نے 22 نکات دستور سازی کے متفق علیہ دے دیے۔ یہ ایک اور موجودہ۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا، دینی جماعتوں نے یہاں کشاکش اقتدار میں شریک ہو کر انتخابات میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی ایشو بنا کر اور بیڑا غرق کیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کی داستان باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، نتیجہ جو نکلا، غلطی کس کی تھی کتنی تھی، کوتاہی کس کی تھی کتنی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھتے چلے گئے زمین کی طرف۔ آج 52 برس گزرنے کے بعد، 27 برس پہلے تو ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا پڑ گیا، ملک 2 لخت ہوا، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ میں گئے، جن پر کہیں 600 کہیں 800 کہیں 1000 برس حکومت کی تھی۔ ہمارے جرنیل نے اپنا ریوالور پیش کیا اپنے ہاتھ سے، ذلت کی انتہا۔ لیکن اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ دیوالا ہمارا نکلا ہوا ہے، ہماری جان IMF کی مٹھی میں ہے، امریکہ ہمارا ملجا و ماوا ہے، جو کچھ کارگل میں ہوا ہے ذلت کی انتہا ہو گئی۔ اگرچہ آپ کی چیف اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے عسکری فتح تھی، پھر ہوا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم بھارت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہیں، ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ حال اس قوم کا آج ہو گیا، نظام جو کر وہی سودی نظام، وہی سارے معاملات، وہی جاگیرداری جو اندر چھوڑ گئے۔ ہاں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو بے پردگی میں، فحاشی میں، عریانی میں اضافہ ہوا، باقی سب کچھ وہی۔
قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی. ہانپ رہا ہے کتے کی طریقے سے، ہانپ رہا ہے پورا ملک. ہانپتا کام کا ہمارا وزیر اعظم پہنچا ہے واشنگٹن، اور جا کر جو اس نے ملاقات کی ہے اور خود ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے، جبکہ وہی جو ہے صدر واجپئی کو بلا رہا ہے، وہ کہتا میں نہیں آ رہا. یہ حال ہمارا ہو، یہ بے عزتی، یہ توہین، یہ تسلیم، اور جان کی مٹھی میں جو چاہے اترے، جو چاہے ہم سے کروا. ہمارے اپوزیشن لیڈر ہو تو وہیں کا طواف کرنے والے. معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو امریکہ کی ایک ریاست، بلکہ یوں کہیے کہ کالونی بن گئی، ہماری کوئی حیثیت نہیں. یہ ہے صورتحال جو آج ٹھیک منطبق ہو رہی ہے پاکستان. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث فَاقْصُصِ الْقَصَصَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکر دیا ہے، رونے کا موقع. میں مرثیہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا. آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ اگرچہ جب تک سانس تب تک پاس، جب تک اللہ مہلت دے رہا ہے اسے ہم غنیمت سمجھیں اور کمر ہمت کسیں دوبارہ کچھ کرنے کے لیے. ورنہ یہ کہ حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب میں زیادہ وقت نہیں لینا کہ کون نہیں جانتا. کوئی دن جاتا ہے کہ جس دن آپ کے اخبار میں خبریں نہ ہوں خودکشی ہوگی، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے. یہ ملک جس کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی، یہ ملک جو ابتدائی سالوں میں کتنا خوشحال تھا، یہ ملک کے جو سیاح آتا تھا ہندوستان سے وہ کہتا تھا کہ ہم ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے، اور جو یہاں سے ادھر جاتا تھا وہ کہتا تھا ترقی یافتہ ملک سے ایک پسماندہ ملک میں آ گئے. آج حال کیا ہے؟ مشرقی پنجاب کے اندر تمام فارمرز کے لیے بجلی مفت. صرف مشرقی پنجاب کافی ہے پورے ہندوستان کو فیڈ کرنے کے لیے. ہمارا کیا حال؟ ہمارے کھیت سوکھے رہتے ہیں، بجلی کا بل کون ادا کرے گا؟ ذرا کھڑے ہو جائیے، جو نہر کو نکالی 700 میل لمبی نہر نکالی، 700 میل، اور راجستھان کو ہرا بھرا کر دیا ہے. کوئی کھڑا ہو سندھ کی سرحد پر، تھرپارکر کی سرحد پر، ادھر نظر آئے گا ٹیبے ٹیبے اور ریت ہی ریت، اور ریگستان ادھر گلو گل. 700 میل لمبی اور سیمنٹ لائن پوری کی پوری نہر 700 میل کی جو ہے وہ کنکریٹ کے لائننگ کے ساتھ، جس سے نہ سیپیج ہوگا، نہ اس سے جو یہ زمین کا جو یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، کوئی کلر ہو، کچھ نہیں ہوگا. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ آج ان کے ہاں بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں تو وہ بنانے میزائل تھے جو امریکہ تک بات کریں گے. پاکستان کیا شے ہے؟ پاکستان اور چین کیا شے ہے؟ ان کی نیوی پورے انڈین اوشن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ حاوی. آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا بڑا کام. ہم کہاں ہیں؟ کس جگہ پہ؟ یہ ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. لیکن جب تک ابھی اللہ مہلت دے رہا ہے. ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ سن 71 میں اگر وہ یک طرفہ سیز فائر نہ ہوتا، اللہ نے، مجھے اللہ کی انگلیوں میں ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل. نکسن کا، جس کو کہ گاندھی مر گئی کہتے کہتے، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن. نکسن نے ڈائریکٹ لائن کے اوپر جو ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن سے کہا، کوسیجن نے جو ہے ڈائریکٹ کہا ہے اندرا گاندھی سے، بس جو ہو گیا ہو گیا، یونیلیٹرل سیز فائر. ورنہ ہمارا حال کیا تھا؟ سیالکوٹ کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، راجستھان کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، لے دے کر ایک ٹکا خان جو ہے ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا سلیمان کی ایئرپورٹ پر. ایئر فورس ہماری تقریباً جو ہے وہ مفلوج ہو چکی تھی. وہ اواکس کے قسم کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر رشیا نے اسے دے دیے تھے کہ ہمارا ہلتا بھی تھا جہاز تو انہیں معلوم ہو جاتا تھا. ہماری نیوی کو ہٹ کر گئے وہ آ کر ہماری بندرگاہ کے اندر. لینڈ ڈیفنسز کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہاں اتر ہی نہ آئے ہماری خشکی کے اوپر سمندر کے راستے سے. بہرحال اللہ نے ہمیں فریشلیز دی تھی، لیکن آج کی تاریخ تک ہمارے لچھن وہی ہیں، ہمارا شب و روز وہی ہے، ہمارے صبح و شام وہی ہیں قطعاً. اور حالات خراب سے خراب تر ہوئے. جو اربوں کے غبن ہوئے وہ تو بعد میں ہوئے. جس طریقے سے کہ اس ملک کی معیشت کا بیڑا کے فرق کیا وہ تو بعد میں ہوا. ہم اور دھستے چلے گئے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین میں دھستا چلا گیا. وہ نقشہ ہے پاکستان. اب ذرا چند منٹ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ 175 176 177 آیات ہیں جن میں ہماری تصویر ہے. اب 75 76 77 سورہ توبہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی جو حالت اس وقت ہے اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو ان آیات میں دیکھیں. سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا مضمون ہے منافقین کے بارے میں، ان کے کیا خصائص ہیں، ان کی پھر اللہ کے ہاں کس قدر بڑا عذاب ان کے لیے ہے، کس طریقے سے وہ حضور کے استغفار سے بھی محروم کر دیے گئے.
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اے نبی ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان منافقین کے خاص قسم کا بیان ہو رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ایک خاص قسم ایسے منافقین کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن جائیں، خادم خلق بن جائیں۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، اب اس دولت کے ساتھ بخل سے کام لیا، تجوریاں بند کر لی اور اپنی پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے وعدے۔ اب سنیے آیت، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کی اس وعدہ خلافی کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روپ پیدا کیا۔ اگلے الفاظ میں اکثر آ کر اس آیت کو یہاں چھوڑ دیا کرتا ہوں، پڑھا نہیں کرتا، میں کام کیا کرتا ہوں، اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ اب یہ نفاق رہے گا الی یوم یلقونہ، اس دن تک رہے گا ان کے دلوں میں جس دن کہ ان کی ملاقات اللہ سے ہوگی، اس نفاق کا روگ نکل نہیں سکے۔ میں کامتا ہوں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ یہ 3 آیات۔ بہرحال شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی میری عمر کے بھی لوگ ہوں گے بہت سے یہاں، کیسی کیسے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، اب تیرے دین کا بول بالا کریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کے دوران، وہی ملکن عاضمن، وہ جو ظالمانہ دور حکومت تھا ملوکیت، اس میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام، اور دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام کس کا تھا؟ دور خلافت راشدہ کا اسلام، اس کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں گے، یعنی قائم کریں گے یہاں نظام خلافت۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک نمونہ پیش کریں، لیکن جب پاکستان بن گیا تو 52 برس کے بعد وہی نظام، وہی سودی نظام، وہی جاگیردارانہ نظام، ہمارا معاشرتی ڈھانچہ پہلے سے ڈھیلا ہو چکا ہے۔ ہمارے جو اب جو نفاق کی جو 3 شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا جس کو ہم کہتے ہیں نفاق باہمی، اب وہ قوم ایک نہیں رہی، اب قومیتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ جو ایک قوم بن گئی تھی جو ہندو کے مقابلے میں بنیاد مرصوص بن کر کھڑی ہو گئی تھی، کہاں ہے؟ یہ قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، لنگوسٹک ہیں، صوبائیت کا ایک افریت ہے، سب چیخ رہے ہیں جاننے والے کہ کالا باغ ڈیم نہ بنا تو چند سالوں کے بعد یہ سب پھر وہی باریں جو ہوتی تھی یہاں پنجاب کے اندر، گنجی بار اور نیلی بار اور یہ سب باریں ہوں گی، کہ یہاں کی ساری ذخیرے ختم ہو جائیں، دونوں آپ کے ڈیم سلٹ اپ ہو رہے ہیں، مسلسل سلٹ اپ ہو رہے ہیں، کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، صوبائیت راستے میں خالی۔ اتنا بھاری مینڈیٹ لے کر آنے والے نے بھی بڑا اعلان کر دیا تھا بنائیں گے، پھر کیسے چپ ہو کے بیٹھ جانا پڑا؟ اب نام بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، کوئی تذکرہ بھی نہیں، کیوں؟ صوبائیت پسند ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ۔ یہ ساری منافقت باہمی، نفاق باہمی، یہ نتیجہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ بدعہدی کا اور خلافت کا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو اخلاق کا دیوالہ نکلا، مالیات کا جو دیوالہ نکلا وہ تو سب کے علم میں ہے، لیکن اخلاق کا جو دیوالہ نکلا، اور اس کے لیے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، حضرت ابو ہریرہ سے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اور مسلم شریف کی روایت میں اضافی الفاظ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو کٹر منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، جو قوم کی اکثریت کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن اور غبن کرنے والا۔ اربوں کے غبن ہے اب تو، جاننے والے بتاتے ہیں کہ 32 بلین کا ہم پر قرض ہے اور 60 بلین ہمارا جو ہے باہر گیا ہوا، اور 33 بلین ہم دے چکے ہیں سود کے اندر، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے قرض۔ اخلاق کا دیوالہ نکل گیا۔ دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے ہے، وہ بھی متفق علیہ، حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی میں ہے تو کٹر منافقاً خالصاً، خالص منافق ہے، اور اگر ان میں سے ایک ہے تو وہ ایک حصہ جو ہے نفاق کا اس کے اندر موجود ہے، جب تک کہ وہ اس سے اپنے آپ کو پاک نہ کرے۔
तीन चीजें वही हैं जो पहली हदीस में थी। चौथी ये कि वैदा खासम फजरा, जब कहीं झगड़ा हो जाए तो फौरन जो है कूतकार पर और गालम रोज बंद करा, आप इसे बाहर हो। देख लीजिए, यार्ड स्टिक ले लीजिए हाथ में, मार्च को नाप लीजिए। मैं बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूं, इस वक्त हुए अर्जी की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम मुसलमानों ने पाकिस्तान, ये शक्ल कहीं दुनिया में नजर नहीं आई। तीसरी मुनाफिकत का जो सबसे बड़ा हमारा है, किसी मुल्क का सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट होता है दस्तूर, और हमारा दस्तूर मुनाफिकत का पलंदा, पूरा इस्लाम उसमें मौजूद है, करारदाद मकासद मौजूद है, ये दफा मौजूद है 227 के, यहां कोई किताब और सुन्नत के खिलाफ कानून साजी नहीं हो सकती, कोई मुनाफिक कानून रह नहीं सकता, लेकिन उसको बांध दिया है आइडियोलॉजी काउंसिल के साथ, वो इसके ऊपर रिपोर्टें देती रहेगी। रिपोर्टों का क्या हश्र होगा? खाली चुप। ज़ियाउल हक ने बनाया फेडरल शरीयत कोर्ट कि जो भी ये अदालत फैसला कर देगी कि ये कानून खिलाफ किताब और सुन्नत है, वो कल अदम हो जाएगा, लेकिन उसे हथकड़ियां पहना दी, बेड़ियां पहना दी। दस्तूर तुम्हारे दायरे से खारिज, और जो अदालत की कवानीन है, प्रोसीजरल लॉ तो तुम्हारे दायरे से खारिज, पर्सनल लॉ मुस्लिम, फैमिली लॉज तुम्हारे दायरे से खारिज, माली कवानीन भी 10 साल के लिए खारिज। वो 10 साल की हथकड़ी खुली थी, तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने सूद के बारे में, बैंक इंटरेस्ट के बारे में फैसला दिया था, लेकिन उसको भी आज कितने साल हो गए। ताकीद, तावील, झूठे वादे। मेरे सामने बैठकर कहा था मियां मोहम्मद शरीफ ने 6 महीने के अंदर खत्म करो सूद को, और ये दोनों भाई जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कहकर कहते 1 साल के अंदर खत्म कर देंगे, वो 2.5 साल हो चुके, और अभी तक वो शक्ल जो सुप्रीम कोर्ट की एपीलेट बेंच से उसका फैसला नहीं आया। पता नहीं क्या शक्ल है, आया है कि नहीं आया है, और अगर नहीं आया है 1 महीने के अंदर अंदर उसे आना चाहिए था अदालत के खुलने के बाद, तो कहीं ऐसा ही ना हो कि असर नो हियरिंग शुरू हो जाए। बहरहाल ये है हमारी मुनाफिकत के 3 पहलू जो मैंने आपके सामने गिनवाए। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया था, जब तक सांस तब तक पास, रास्ता क्या है? अभी हमारे लिए मोहलत है, जब तक अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दे दी। हालात इस तेजी के साथ इस रीजन के बदल रहे हैं, सबके साथ। अमेरिका फैसला कुन तौर पर अब भारत की पुष्ट पर है, हमसे उसे कोई सरोकार दे रहा, सिवाय डांटने के, डपटने के। कभी अपोजिशन को डांट आ गई, कभी हुकूमत को डांट आ गई, कभी किसी और को डांट आ गई, डांटे आ गई, झिड़कियां आ गई, धमकियां आ गई, इसके सिवा हमारे साथ कोई सरोकार नहीं। अभी जो वहां मुलाकातें हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, तो मैडलिन एल्ब्राइट का जो रवैया था हिंदुस्तान के वजीर खारजा के साथ, और जो हमारे वजीर खारजा के साथ, इनको काउंसलिंग हो रही है उनके लिए जो है। फिर ये आज की जो खबर है वो ये है कि अब ज्यादा मजबूत हुकूमत बीजेपी की बन सकेगी। तकरीबन जो रिजल्ट्स जो हैं जो आए हैं, अब उनकी पोजीशन ऐसी हो गई है कि शायद उन्हें, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी की तो नहीं, उसके अलाइज के साथ जो है, लेकिन बहुत मुस्तहकम हुकूमत होगी, वो इतनी बारीक, वो इतनी कमजोर हुकूमत नहीं होगी। और बीजेपी के अज़ाइम, जब तक अभी वो कुछ अपने अलाइज के लिए साथ बंधी हुई है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसे नहीं मिली है, तब तक तो उसने कुछ चीजों को अभी रोक लिया है। वो अलाइज के दबाव में है, कॉमन सिविल कोड रोक लिया है, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रोक लिया है, और जो उनके दिल की बात है वो रोक दी है। दिल की बात है कि पाकिस्तान को खत्म करना, लेकिन ये कि उनके इंडिविजुअल तो जबानों पर आना शुरू हो गया। आज तक कहीं 50 वर्ष में किसी ने ये नहीं कहा था जो अब कहा जा रहा, जो रुख है दुनिया हालात का, उसको इसे पहचान नहीं। भारत पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल। आरएसएस का ये डिक्लेयर्ड गोल है भारत दोबारा कायम करना और पाकिस्तान को खत्म करना, और यही नहीं, हिंदुस्तान की पूरी सरजमीन को पाक करना इन मलीचों से, मुसलमानों से, डिक्लेयर्ड है। ये है वो उधर जा रहा, किस तेजी के साथ ग्रेजुअली वो बीजेपी बढ़ते बढ़ते कहां से कहां आ गई है, और कहीं उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल हो गई तो जो हाथ होगा उसे सामने रखिए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है, ये ब्रीदिंग स्पेस अल्लाह ताला जब तक हमें दे रहा है, अगर हम कमर हिम्मत कसेंगे तो कुछ होगा। लेकिन अब मैं इजमालन सिर्फ ये बताऊंगा कि निजाम खिलाफत है क्या, इसलिए कि जैसा कि आपके सामने आ चुका है, मैंने यहाँ 4 लेक्चर्स दिए थे गालिबन जिना हॉल में। निजाम खिलाफत हकीकत में क्या है, जब तक नबूवत का सिलसिला जारी था उस वक्त तक क्या था, खत्म नबूवत के बाद उसकी शक्ल क्या है, जो खिलाफत राशिदा में बनी, अब उसकी शक्ल क्या है। अब्दुल रज़ाक साहब ने तो सिर्फ वही जिक्र किया है कि अब अगर निजाम में खिलाफत कायम होगा तो उसका सियासी निजाम क्या होगा, माशी निजाम क्या होगा और समाजी नहीं। मैंने तो इससे उसूली बहस की। खिलाफत असल में इसे कहते हैं कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की हुकूमत। अल्लाह जो है बराह रास्त हुकूमत नहीं करता। जब तक नबूवत जारी थी, जो अंबिया होते थे वही अल्लाह के खलीफा होते थे, इसलिए कि उनके पास हुक्म आ रहा है। जैसे वाइसराय होता था दिल्ली में बैठा हुआ, हमारा बादशाह या हमारी मलका तो इंग्लिस्तान में होती थी, वाइसराय होता था।
ان دونوں کے درمیان ربط کیا تھا؟ جو حکم وہاں سے آئے گا، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا، وہ تو اسے نافذ کرنا ہے وائسرائے کو، اس میں چور و چرا نہیں کر سکتا۔ جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں آیا، یہاں لوکل اپنے حالات کو دیکھ کر جو بہترین اس کی رائے بنے گی، اپنے ججمنٹ، اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ خلافت ہے، یہ وائسری ایجنسی ہے۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ 1947 سے پہلے جو نظام تھا، تقریباً 100 برس جو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ 90 برس نظام رہا 1857 سے 1947 تک۔ اس سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، لیکن اس کے بعد 1857 کے بعد سے یہ خلافت کا نظام تھا۔ تو جب تک نبوت چل رہی تھی، نبی ہی نمائندہ تھا، تو نبی ہی خلیفہ تھا۔ اسی لیے کہا گیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، جو حکم ہمارا آئے گا اس کو نافذ کرو، بات ختم ہو گئی۔ جہاں ہمارا حکم نہیں ہے، اپنا بہترین ججمنٹ استعمال کرو۔ فاحکم بین الناس بالعدل، لوگوں کے درمیان عدل سے کام کرو جب تک نبی۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، 1400 برس تک تقریباً تاج ٹوٹا ہی نہیں، بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود رہا۔ بنی اسرائیل کے سیاسی معاملات، قومی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ جیسے کسی نبی کی ہلاکت ہوتی تھی، دوسرا نبی اس کی جگہ ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد کا فوت ہوئے، حضرت سلیمان، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے، یہ بھی خلیفہ تھے، وہ بھی خلیفہ تھے۔ چنانچہ جو مدینے میں پہلی ریاست بنی ہے، اور جو پھر پورے جزیرہ نما عرب کو محیط ہو گئی 10 سال کے اندر اندر، اس کا خلیفہ کون تھا؟ خلیفہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے امیر المومنین کون تھے اس وقت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ کون تھے؟ جیسے داؤد خلیفہ تھے، محمد رسول اللہ خلیفہ۔ اللہ کا جو حکم آیا آپ نے نافذ کیا، جہاں حکم نہیں آیا اپنی صوابیت سے فیصلہ کیا۔ البتہ جب حضور پر نبوت ختم ہو گئی، اب اجتماعی خلافت کا دور شروع۔ اب کسی کے پاس ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لنک جو ہے کہ وہاں سے حکم آ رہا ہو، وہی کے ذریعے سے وہ ختم ہو، کھڑکی بند ہو گئی بھائی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس، یہ نبی کی تمہاری سنت ہے تمہارے پاس، گو ہیڈ، دو آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھو اور اجتہاد کرتے ہوئے آگے بڑھو۔